बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा डिस्कस करते हैं कि जहां सेनेट में और नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर्स तो आ गए, नोटिफाई हो गए, बट मामलात उससे आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे। एट वंस आज स्टेटमेंट आती है सीएम खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब की कि मैं अगली जुमेरात को अपने लीडर से, मुक़य्यद लीडर से मिलने अडियाला जेल जा रहा हूँ, और अगर मुझे मिलने नहीं दिया तो आप लोग सब अपने व्यूअर, जो उनके सामने लोग थे जिनसे वो बात कर रहे थे, आप सब जानते हैं कि हमने क्या करना है। और ये स्टेटमेंट तब आ रही है कि जिससे चंद दिन बाद 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज या पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। क्या कोई इंगेजमेंट किसी लेवल पे चल रही है, कोई मुज़ाकरात का मामला चल रहा है? क्योंकि ये स्टेटमेंट जो आना और आप सब जानते हैं क्या करना, ये बड़ी जूम आनी सी स्टेटमेंट है सुहेल आफरीदी साहब की। क्या कमिंग थर्सडे को ही कोई एहतजाज का आगाज़ कर दिया जाएगा? कॉज बज़ाहिर लगता ये था कि एक दफ़ा बर्फ़ पिघल रही है कि जब अपोजिशन लीडरान दोनों आ गए सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में, तो लगता था कि हुकूमत ने अपोजिशन के साथ बैठने का फैसला कर लिया है, मुज़ाकरात या कोई गुफ्त शनीद का आगाज़ होने जा रहा है। आज के शो में इसी पे बात करते हैं। नंबर 2 एक और जो बहुत बड़ा टॉपिक है, ट्रंप पीस बोर्ड जिसका पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि पिछले चंद दिनों से जब से हम सिग्नेटरी हुए हैं, उसी दिन से अपोजिशन ने एक अपना स्टांस ले रखा है कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। लेकिन कुछ क्वार्टर्स इस तरह के भी अंडर डिस्कशन लेके आ रहे हैं चीज़ों को कि जनाब ये बात तो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बहुत देर की हो रही थी, तब से हो रही थी जबकि 20 नुकती एजेंडा आया था ट्रंप का। सो कहाँ पर रिजर्वेशंस थी, किस सियासी जमात को रिजर्वेशंस थी, वो स्टेप अप करें और इस पर बात करें। आज के शो में इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे पहले सेगमेंट में हमारी मेहमान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शुमाइला राना साहिबा। शुमाइला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? खैरियत से? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। ट्रंप पीस बोर्ड से स्टार्ट कर लेते हैं। क्यों अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? पार्लियामान में एक बहस करवा ली जाती, कम से कम शिकवे शिकायतें उनकी दूर हो जाती कि चलें यार हमें भी ऑन बोर्ड लिया गया है, हमें गुफ्तगू में शामिल किया गया है, डिस्कशन में शामिल किया गया। देखिए, ये बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट है जी। और इसमें आपको मैं थोड़ा सा ये बताती चलूँ कि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आलमी सतह के ऊपर उस नहज पर खड़ा है जहाँ पे उसको वेटेज मिलना शुरू हो गया है। अदरवाइज यही अमेरिकन प्रेसिडेंट थे और यही इंटरनेशनल कम्युनिटी थी जहाँ पे हमारी हैसियत को भी उस तरह तस्लीम नहीं किया जाता था। आज ये सब चीज़ें जो हैं उसमें आपका सफारती सतह पर जो कद काट आलमी सतह में बढ़ा, उसकी वजूहात क्या हैं कि आपने दुश्मन को नाको नाक जो चने चबवाए, आपने बनियानुल मरसूस में अल्लाह ताला ने आपको फतह नसीब की, और ऐसे दुश्मन जो कि अपने आप को ताकत में 6 गुना बड़ा समझता है। और मैं यहाँ पे समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने जब आपको ये इज़्ज़त दी और आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपको तस्लीम किया, तो ये गाज़ा अमन जो मुआहदा है, इसके अंदर इस कमेटी में आपका जाना, आपको वेटेज मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। फेयर एनफ, आई सेकंड यू ऑन दैट, बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या ही बेहतर नहीं होता कि सबको शामिल कर लिया जाता, एक सेशन बुला लिया जाता, अपोजिशन को भी सुन लिया जाता इस पे? देखिए, इसके ऊपर वेरियस जो है डिस्कशंस हुई हैं और ओपन फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये बातें जो है मुख्तलिफ हमारे अरकान और जो मिनिस्टर्स हैं, जो अपोजिशन लीडर्स हैं और दूसरी जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं, उनका मौक़िफ़ इसके ऊपर बड़ा क्लियर आया। कौन सा ऐसा मुसलमान है जो कि आज गाज़ा के साथ नहीं खड़ा, फ़लस्तीन के साथ नहीं खड़ा? कौन सा ऐसा मुसलमान है जो ये चाहता है कि खुदा न खास्ता वहाँ पे खून रेजी जो है वो बंद ना हो, वहाँ पे अमन कायम ना हो, वहाँ के बच्चों को जो एजुकेशन है, उनकी जो जिंदगी है वो मामूलात पे ना आए, ये कोई भी नहीं चाहता। और दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर बहुत दफा डिस्कशन हुई है। आर यू टेलिंग मी कि अपोजिशन ऑन बोर्ड थी और आपने अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया हुआ था पीस बोर्ड में जाने से पहले? देखिए, ऑपोजिशन को बिल्कुल ऑन बोर्ड लिया था। आपको याद होगा जब 20 नकाती एजेंडा अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से आया और उसको बहुत से ममालिक ने उसको अपना कंसेंट ज़ाहिर किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, उस वक्त भी जो ऑपोजिशन जो थी वो ऑन बोर्ड थी। और इस वक्त जो जो गाज़ा अमन जो मुआहदा कमेटी है, उसके अंदर भी वही चीज़ें जो अपोजिशन चाहती है, जो हुकूमत चाहती है, जो मुस्लिम उम्मा जो चाहती है, वो तमाम चीज़ों की तर्जुमानी जो है उसमें की गई है।
اس کے اندر کوئی اسپیسیفک کسی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ کسی کی بات سنی نہیں گئی یا کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. میں نہیں یہ سمجھتی. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ملک کی سلامتی کے لیے اور آپ کے ملک کے وقار کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کا اون بورڈ ہی سمجھا جاتا ہے, کیونکہ جیسے پاکستان کے امن کی بات ہوگی تو ہم سب اون بورڈ ہیں. اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا میں تھوڑا پیچھے رہ گئی ہوں آپ کی گفتگو میں, اس کو پلیز تھوڑا سا کنسٹرکٹ کرتے ہیں. یو ٹیلنگ می کہ پاکستان تحریک انصاف پیس بورڈ میں جانے سے پہلے گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ تھی, یو آر آن دا سیم پیج, رائٹ؟ جب پاکستان کی اور امت مسلمہ کی بات ہوگی تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ تمام جماعتیں ایک ہی پیج پہ ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس پہ پھر نظریات اپنے ذاتی نظریات پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ دیکھیے جب امن سلامتی اور قومی وقار کی بات ہوگی. جی کیا اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اب یہودی ایجنٹ نہیں ہے؟ یہودی ایجنٹ نہیں ہے کیا مطلب؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے, دیکھیے نہیں دیکھیے جو الزامات کی سیاست ہے اس میں ہم پر بھی الزام لگتے ہیں, ہم ان پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت چونکہ اسپیسیفک جو بات ہو رہی ہے, اس وقت امن معاہدے کی بات ہو رہی ہے اور غزہ کے امن کی بات ہو رہی ہے, تو میں اس کے اوپر بہت زیادہ پولیٹیکل بیانات اور پوائنٹ سکورنگ کرنا نہیں چاہتی, کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جو یہودی ایجنٹ اور لابی ہے, دیکھیے ان کا میں ذاتی طور کے اوپر میں یہ مناسب نہیں سمجھتی کہ ہم کسی کی کو غداری کے سرٹیفکیٹس دیں یا ہم کسی کو اس طرح کے, ہاں لیکن ان کا جھکاؤ اس طرف ضرور ہے. ان کے جھکاؤ غزہ امن معاہدے کی جب بات ہوئی یا کوئی اسرائیل کے خلاف کوئی ان کا ٹویٹ نہیں آیا, ان کا ٹویٹ اگر آیا تو آپ کی پاک فوج کے خلاف آیا. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایز اے منحصل قوم کہ شاید خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اسرائیل کے لیے مذمتی کوئی بیان آئے گا یا غزہ کی فیور کے اندر کوئی چیز ایسی لکھی جائے گی, مگر ہماری توقعات کے برعکس انہوں نے اپنی پاک فوج کو غدار کہا, اپنے لوگوں کو غدار کہا, اور انہوں نے اس فوج کے اوپر بات کی جس کو دنیا نے اور جس کو بنیان المرصوص کے بعد دنیا نے تسلیم کیا کہ آپ کی جو فوجی آپ کی عسکری حکمت عملی ہے اور جو آپ کی پولیٹیکل حکمت عملی ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا شمیرہ صاحب یہ بتائیے 28ویں آئینی ترمیم پہ کافی ساری بحث ہو رہی ہے, این ایف سی ایوارڈ کے اوپر پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا, آپ لوگوں نے بات کر لی ہے کوئی ری نیگوشیٹ کرنے پہ این ایف سی کو؟ بات یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ سے لے کر این ایف سی ایوارڈ کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی اور ہماری جماعت کے درمیان غلط فہمی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم این ایف سی ایوارڈ میں ایک رتی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ہم نے ان کو پی ایم ایل این کا جو سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ ہم تو آپ کو کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ ایک رتی آگے بڑھیں یا پیچھے بڑھیں. جب مسودہ آئے گا یہ باتیں ہیں, یہ کسی کی کیوریوسٹی ہو سکتی ہے یا کسی کی غلط فہمی کی بنیاد پر یہ بات ہو سکتی ہے, لیکن حقیقت سے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. دیکھ لیں جب وہ 27ویں ترمیم آئی تو اس میں این ایف سی ایوارڈ کے لیے کوئی رقم کی کٹوتی نہیں ہوئی. نہیں 28ویں میں ڈسکشن ہو رہی نا کہ 28ویں میں شاید آئے, نہیں لیکن 27ویں میں نہیں آئی نا. 27ویں میں بھی تو ہم سن رہے تھے نا کہ یہ چیز آئے گی, لیکن جب مسودہ آیا آپ سب کے سامنے تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو میں وہ بات کو قبل از وقت کرنا نہیں چاہتی. آپ کے سامنے بھی تبھی آیا تھا جب ہمارے سامنے آیا تھا. نہیں میں تو لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی کی رکن ہوں, میرے سامنے تو پہلے آ گیا تھا. اچھا کتنا ٹائم پہلے آ گیا تھا پبلک ہونے سے؟ ظاہری سی بات ہے جب ہم نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کی, ہم نے اس کی ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا. ہم نے جس طرح کمیٹی میں میٹرز کو بھیجتے ہیں وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے, اوپن ڈسکشن تھی, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ شمولیت تھی, تو اس پہ بات تو ہوئی. ہمارا مسودہ تو ہمارے سامنے آیا تھا. 26ویں کا بھی آیا تھا بالکل, وہ بھی لا اینڈ پتہ نہیں آپ کے کمیٹی نے تارڑ صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دے رہی تھی, آپ کو یاد ہے انہوں نے ترمیم پہ مسودہ پہ کیا سٹیٹمنٹ؟ کمیٹی میں ہی چیزیں ڈسکس کی تھی نا. اس وقت میں تو نہیں تھی, لیکن کمیٹی میں اس وقت میں ممبر نہیں تھی جی لا اینڈ جسٹس کی. نہیں لیکن وہ اعظم وزیر تارڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ مجھے یاد آتی ہے نا 26ویں یعنی ترمیم والے مسودے کی, کہ کچھ دیر پہلے دیکھا ہے ہمیں مل گئے, سو کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں ملا. نہیں ملنے سے مراد یہ ہے کہ پبلش ہو کے ان کے پاس آیا ہوگا نا. رف ٹاکنگ جو پوائنٹس ہیں وہ تو ان کے سے پہلے ہی ظاہر سی بات ہے وہ روح رواں ہیں اس کے, اور ان کی پوائنٹس اور ان کی چیزوں کو اور حکمت عملی اور جو ان کی لیگل ایسپیکٹ ہیں اس حوالے سے تو ہمارے لا منسٹر صاحب نے ہی اس چیز کو دیکھنا تھا اور فائنل کرنا تھا. اچھا فائنلی یہ فرمائیے گا, آج ہی سٹیٹمنٹ آئی ہے سی ایم خیبر پختونخوا کی کہ کمنگ تھرسڈے
وہ پھر سے عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کریں گے, اور انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر ملنے نہیں دیا گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے, اپنے ورکر سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا جی پھر آپ کو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے, کیا کرنا بس چاہ یہ رہے جو ہیں پتہ, یہ جو پتہ والی دھمکیاں ہیں نا جی, یہ ان کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, یہ بند گلی کی طرف جا رہے ہیں, یہ اپنی انہی پتہ ہے والوں کی وجہ سے. جی دیکھیے سیاست کے اندر دھمکی نہیں ہوتی, جی گالی نہیں ہوتی, گولی نہیں ہوتی, آپ کی نیگوسیشن ہوتی ہیں, ٹیبل ٹاک ہوتی ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا کوئی مطالبہ مانا نہ گیا تو آپ نے کہا اچھا پھر ہم دیکھ لیں گے آپ کو. یہ تو پولیٹیکل مطلب ایک سینس بنتی نہیں ہے. آپ کی جو سیاسی سوچ ہے, آپ کے سیاسی افکار ہیں, اس میں آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ آپ بھڑکے ماریں, آپ جوشیلا انداز میں آپ اداروں کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں, لوگوں کو انسٹیگیٹ کریں, ریاست مخالف مہم چلائیں. یہ مناسب نہیں ہے, یہ پولیٹیکل لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے. شمائلہ صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار ٹائم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین یہاں پہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میرے ساتھ رہیے گا, واپس آ رہے ہیں. ناظرین اس سیگمنٹ میں ذرا بات کرتے ہیں 8 فروری کا احتجاج, اور اس سے پہلے ہی آج سی ایم خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ کمنگ تھرسڈے وہ اڈیالہ جیل جا رہے ہیں, اور اگر ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر وہ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے ریلی میں ان سے کہہ رہے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. اب بظاہر تو یہ جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے لیے مومنٹم بنا رہی ہے, یا مے بی تھرسڈے سے ہی کسی احتجاج کا آغاز کر دیا جائے. بٹ بیفور دیٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو پچھلے چند دنوں سے زیر بحث ہے, دیٹس ٹرمپس پیس بورڈ, جس میں پاکستان تحریک انصاف نے مسترد کیا ہے پاکستان کی شمولیت کو. واٹ ایگزیکٹلی آر دا ریزنز, اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. وی آل انڈرسٹینڈ کہ ڈیموکریسی ہے تو اس میں کسی بھی ملک میں جہاں پر جمہوریت ہو اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, جہاں اتنے بڑے سٹیپس لیے جاتے ہیں, بٹ یہاں پر اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. اینی ویز ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم صاحب نے. شیخ صاحب السلام علیکم. سر جی وعلیکم السلام سر. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. سر لیٹس اسٹارٹ ود غزہ پیس بورڈ. پاکستان تحریک انصاف نے اس میں شمولیت پاکستان کی ایٹ ونس مسترد کر دیا. واٹ ایگزیکٹلی آر دا ریزنز سر؟ سر پہلے تو تسی ویکھو یہ غزہ پیس بورڈ نہیں ہے, میں تھوڑی کریکشن کر دیا, ٹھیک ہے. یہ چارٹر ہے 13 صفحوں کا, اور 13 صفحوں کے چارٹر میں 8 چیپٹرز ہیں جی, اور ان 8 چیپٹرز اور 13 صفحوں میں لفظ غازہ ایک دفعہ بھی مینشن نہیں ہے چارٹر میں. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اور جڑیاں امریکن میڈیا نوں کریے نا تسی تے مطلب کی بول سکتے ہو اور کی نہیں پاکستانی میڈیا بول سکتا. لیٹس سی کہ امریکن میڈیا کی کہہ رہا ہے, تے الجزیرہ کی کہہ رہا ہے, تے فاکس کی کہہ رہا ہے, تے CNN کی کہہ رہا ہے. وہ دے آر ناٹ کنفائننگ اٹ ٹو دس غازہ اینڈ پیلسٹینینس. وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا چ اور بھی کدے کوئی رولا پھولا ہویا تے جس سانو ڈیل کرنا پیا تے کر لیں گے. سو اٹس اگر یہ ویکھیا جائے تے اٹس اے منی یونائٹڈ نیشنز جڑی 2 دناں چ کھڑی کر دیتی گئی ہے, تو چارٹر بھی بن گیا جی. میری گل سمجھ رہے ہو؟ جسٹ سی واٹ اسپینش گورنمنٹ ہیز ڈن. تو انہوں نے کہا کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر اور اس معاملے کے وہ پابند ہے, اور انہوں نے اسی لیے انہوں نے سو کال بورڈ آف پیس سے ایکسکیوز کر لیا ہے, اور وہ اس میں سے نکل آئے ہیں. ایک اور 2 ملک جو ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کا وہ دیا ہے. اب یہ حکومت جو چورن بیچ رہی ہے کہ 6-7 اسلامی ملک ہیں اور 6-7 اسلامی ملک بھی وہاں پہ ساتھ ہیں. بھائی فلسطینی کوئی نہیں ہے ایگزیکٹو بورڈ کے اندر, ٹھیک ہے جی. ہمارا پرنسپل سٹینس کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ہم پیس پروسیس کے وی آر فور, ہم چاہتے ہیں کہ غازہ فلسطینی اس عذاب میں سے باہر نکلے. ہم پاکستانیوں کا دل دھڑکتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پروسیس فلسطینیوں کو قبول نہیں ہے یا وہ اس کو اون نہیں کرتے ہیں, اس کو ہم کون سے منہ سے اور کس حیثیت سے اون کریں بھائی جی. اگر وہ اس کو مسترد کرتے ہیں, وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں, ان کی نمائندگی نہیں ہے. اس دن الجزیرہ نے ایک اس فلسطینی کو کوٹ کیا, وہ بڑا زبردست. اس نے کہا کہ سانو امریکن ٹرسٹی شپ نہیں چاہیے تھی, سانو پیلسٹینین نیشنل گورنمنٹ ٹائپ کوئی چیز چاہیے ہے جیڑی کہ فلسطینی ہی فلسطین نو گورن کرن. ٹھیک ہے سر. تو آئی تھنک اچھا, اس میں میں اگر اجازت دے تو دوسرا ورژن بھی آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دوں. وہاں پر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جتنا قتل عام ہو چکا ہے وہاں پر, اس کو رکوانے کے لیے ہم سب مسلم ممالک نے اکٹھے ہو کے ایک 8 ملکوں کا بلاک بنا کے امریکہ سے بات کرنے کے لیے ہم شامل ہوئے ہیں اس پیس بورڈ میں, کہ ہم امریکہ سے سارے بات کر سکیں کہ رکواؤ یار, دس از رانگ. بس سر 8 باری پچھلے چند مہینے جنگ بندی اسرائیل کے خلاف جو بھی موو ہوئی ہے 8 باری امریکہ نے ویٹو کیتا انہوں.
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਲੌਟਰ ਹੋਣ ਦਿਓ। So they are responsible for it and we are saying कि हम 7-8 बंदे जो है वो मुल्क जो है वो मिलके उसको राजी कर लेंगे। अमेरिकन गो फॉर, हर दुनिया का बड़ा मुल्क जो भी सुपर पावर्स हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। ये कोई ਚੌਰੀ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਥੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓਗੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ 7 ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਆਓ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ 7 ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਰੂਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਚਾਚੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਿਆ, ਉਸ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੀ ਖੋਲੀ, ਡੇਰਾ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਅਗਾਂ ਟੁਰਨੇ ਵੈਸੇ ਟਰੰਪ ਅੱਜਕੱਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਤਨੇ ਟੈਕਸ ਠੋਕਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ तबीयत साफ हो जाएगी। जी बढ़िया चाचा ही है। एनीवे शेख साहब अभी स्टेटमेंट में देख रहा था सुहेल अफरीदी साहब की, वैसे तो 8 फरवरी का आप लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ जाने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि प्रोटेस्ट डेज 8 फरवरी, लेकिन अभी कमिंग थर्सडे को भी कुछ इंटीमेशन इस तरह की उनकी तरफ से आ रही है कि अगर जी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, जो आपको भी पता है मुझे भी पता है बहुत सारे लोगों को पता है कि अफरीदी साहब की मुलाकात कोई नहीं होनी, तो वो आज रैली से खिताब करते हुए कह रहे थे कि आप सबको पता है फिर हमने क्या करना है। नहीं, मुझे तो नहीं पता कि फिर उन्होंने क्या करना है। मुझे तो ऑब्वियसली मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मुझे तो जो चीज़ बताई जाएगी मुझे उसका पता होगा। गैस करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। नहीं, वो अपने जो वहां पर रैली में शुरका थे उनको कह रहे थे कि फिर तुहानू पता है कि की करना है, अगर मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो व्हाट नेक्स्ट, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा वहीं से। हो सकता है उन्होंने उत्थे शुरका नूं, हो सकता है शुरका उन्होंने कोई दस्या होवे। देखिए, हम पुरअमन आईनी एहतजाज पर यकीन रखते हैं और हम समझते हैं कि अदालत के सामने जो लोग सिटेंस करते हैं वो उनका आईनी हक है, बिकॉज आइसोलेशन में खान साहब, उनसे मुलाकातें नहीं कराई जा रही, उनके रुफ़क़ार, उनके खैर खा, उनके जानसार वहाँ इकट्ठे होते हैं, वो रश बढ़ता जा रहा है। मुलाकातें होनी शुरू हो जाए तो राय साहब वो रश घट जाएगा ना। तुम याद करो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ 7-8 ਵਾਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਅਡਿਆਲੇ, 6-6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਫੋਕਲ ਪਰਸਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਫੋਕਲ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। खान साहब ਸਾਨੂੰ बुलाते सन, वो अप्रूव होती थी। हमें रात आ जाता था मैसेज कि हाँ जी ये अप्रूव है लिस्ट खान साहब की तरफ से भी और जेल वालों को भी कोई इतराज नहीं है, तो तुसी आ जाओ। हम आ जाते थे, 7.5 तो 8वां बंदा नहीं सी होता, क्योंकि मुलाकातें हो रही थी। वकला की अपने दिनों पे हो रही थी, हमारी अपने दिनों पे हो रही थी, फैमिली की अलहदा हो रही थी। तो सर ये तो सिलसिला तब से शुरू हुआ ना, जब से इन्होंने आइसोलेट किया। तो हुकूमत को अपनी अदाओं पे जरा जो है उसको रिव्यू करना चाहिए कि ये की कर दे पे हो। मतलब आइसोलेट करना किसी को, वो मैंडेला के उसके मुताबिक, दुनिया की इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक इट्स टॉर्चर इन इटसेल्फ। आइसोलेशन इज अ फॉर्म ऑफ टॉर्चर। सो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम इट? कि बाहर इस किस्म की बातें हो रही हैं, आप जितना वो बंद रखेंगे, वो देखें ना, लोगों के फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, बेचैनी हो जाती है, पता नहीं अंदर की हुंदा पिया की नहीं हुंदा पिया। तुसी मुलाकातां खुलियां कर छड़ो, जिवें नवाज शरीफ दियां सन, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਚੈਨੀ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨਾ ਪਵਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਿਲਣ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ, यार मतलब है कि आप खुद देखें, इज इट फेयर? बहनों को रात बुढ़ी औरतां ने, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਜੇ। एमएनएज एमपीएस वर्करों की गाड़ियां, अभी तक उस थाने में गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां नहीं देते हैं। ठीक है जी। तो मतलब है कि ये हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पुलिस वाले जो है ना, इनके दरमियान ये क्यों गलतफहमियां पैदा करवाने की कोशिश कर रही है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा शेख साहब, तीरा वाला ऑपरेशन या खैबर पख्तूनख्वा का ऑपरेशन, जब खैबर पख्तूनख्वा के पिछले चीफ मिनिस्टर थे जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, तब भी बड़ा अंडर डिस्कशन आता रहा कि कहीं पर कोई भी अटैक होता था तो बड़ी तनकीद होती थी अली अमीन गंडापुर साहब पे। अभी रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद साहब ने एक स्टेटमेंट दी, और बड़ी अजीबोगरीब सी, बड़ी बामानी सी स्टेटमेंट है कि जो ऑपरेशन हो रहा है तीरा में, सीएम खैबर पख्तूनख्वा या खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है, उनकी परमिशन से एपेक्स कमेटी में उसकी, वो तो क्लेम करते हैं कि एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इजाज़त दी है। क्या वाकई तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऑन बोर्ड थी इस ऑपरेशन के लिए तीरा में? मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं। ये बात तो वहाँ केपी असेंबली का अपोजिशन लीडर है ना, जी डॉक्टर इबाद, नून लीग का, जी डॉक्टर इबाद, अमीर मुकाम का भाई, जी डॉक्टर इबाद, अमीर मुकाम है। झूठ बोलता है ऐसे ही। देखें मेरी बात सुने, अगर कोई मिनट्स केपी असेंबली या केपी कैबिनेट दे कोई मिनट्स खुफिया कोई नहीं रहंदे होंदे। तीरा के हवाले से
جو متاثرین کو دینے کے لیے 4 ارب روپے رکھے گئے تھے وہ بھی تو کیبنٹ کا حصہ تھا, باہر نہیں آ گیا. کیبنٹ کا ایجنڈا تک آپ کے سوشل میڈیا پہ پھر رہا ہے. وہ اپروول باہر آ گئی ہے تو یہ اپروول یہ تو حکومت ہے نون لیگ دی نا, ایپیکس کمیٹی کے منٹس ان کے پاس ہوں گے نا. اگر کوئی اپروول تیرا کی آئی ہوئی ہے تو دکھائیں نا کدھر ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر عباد صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ کوئی صحیح بات کر رہے ہیں, وہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر 8 فیبروری احتجاج کی کال ہے, لیکن ایوری پیسنگ ڈے, ہر گزرتے دن گورنمنٹ کے 1-2 وزیروں کی سٹیٹمنٹ آتی ہے 8 فیبروری پہ کہ جناب کوئی احتجاج نہیں کرنے دیں گے, کوئی پہیہ جام ہڑتال نہیں کرنے دیں گے, سختی سے نپٹیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا پلان ایگزیکٹلی ہے کیا شیخ صاحب؟ دسو ثاقب بھائی میرے گل دسو جی بھئی یہ جڑے حکومتی پپٹ وزیر نے انہوں نے سانو کدی پہلے بھی احتجاج کرن دیتا جی؟ نہیں, ناٹ سو فار, میرے نالج میں تو نہیں ہے کہ کبھی اجازت سے کہا ہو کہ جاؤ. یاد کرے نا, جی اٹک کا پل پار کر کے دکھاؤ, اور یہ مینو کہندا سی نا خواجہ جی, آصف, ریممبر دیٹ, آئی ڈو ریممبر دیٹ. انہیں پھر ایک باری تے مہینے 3 باری پار کیتا سی, انہیں کہا ہو گیا جی پار. نہیں ویسے اس طرح کی سٹیٹمنٹس تو پنجاب سے بھی آئی تھی جب آپ نے لاہور میں جلسہ رکھا تھا نا, تو پنجاب آ پنجاب. جاؤ پھر کیا کہ ڈی چوک پہ چڑیا پر نہیں مار سکتی, تو چڑیوں نے تو پر نہیں مارے. یہ تو کوئی ایسے بات کریں کہ جیسے بڑیاں مہربانیاں کرتے رہے. ہم اسٹل ہولڈ کرتے ہیں کہ یہ آئینی احتجاج ہے, بندے نہتے آندے نے اپنے گھروں, وہ کچھ نہیں کرتے تو کیوں انہوں نے وہ کرتے ہو؟ اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی پارلیمنٹ, دیکھیں یہ بھی جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے, لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں. وہ چیزیں تب خراب ہوتی ہیں جب آپ ان کو بے چاہ مارنے لگ جاتے. مطلب ہے لوگ اتنے سردی بیٹھے نے عمران خان ملن واسطے. نیوز کس لیے بنتی ہے؟ نیوز اس لیے بنتی ہے جس لیے سانو ڈانگا مارنی شروع کر ٹارچر کر دیں گے تو یس. اس تو پہلے کی نیوز بنتی ہے؟ اس تو پہلے تو یہی ہے نا, وہاں قرآن خوانی ہو گئی, وہاں کوئی کھانا کھا رہا ہے, کوئی دعا کر رہا ہے, کوئی بیٹھ رہا ہے, کوئی نعرے مار رہا ہے, یہی ہے نا. ٹھیک ہے, فلیش کس لیے ہوتا ہے؟ جس لیے تسی اپنے ایکشن وکھان دی کوشش کرتے ہو, ڈانگا کر لو, واٹر کینن سدھی کر لو, رائٹ گیئر آ جائے, تبھی یہ تھا. تو پھر بے وقوف تو آپ ہے. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, میرے ساتھ رہیے. ناظرین آج کے اس سیگمنٹ میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں ایٹ ونس 18th امینڈمنٹ کیوں زیر بحث آ گئی. ایم کیو ایم بھی 18th امینڈمنٹ پہ بات کر رہی ہے, پی ایم ایل این کے کچھ وزراء بھی 18th امینڈمنٹ پہ بات کر رہے ہیں. 18ویں آئینی ترمیم وہی ترمیم ہے جس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی لیتی ہے, اور بہت بڑی ایک ترمیم تھی جس کو کہہ لیجیے جس کے ثمرات بہت دیر تک ڈیولیوشن آف دا پاور جس کے معاملات تھے, یہ دیٹ از دا 18th امینڈمنٹ. اس پہ سانحہ گل پلازا سے یہ بحث سٹارٹ ہوتی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب سٹیپ اپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب 18th امینڈمنٹ ہونے کے باوجود, اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود انفراسٹرکچر تک کراچی کا بہتر نہیں کر سکی پیپلز پارٹی. واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ, اور 28ویں آئینی ترمیم میں کیا آنے جا رہا ہے, اس پہ ذرا بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب قادر مندوخیل صاحب کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. قادر صاحب آپ کا شکریہ. اور ہم نے زحمت دی ہے جناب حیدر عباس رضوی صاحب کو, رہنما ایم کیو ایم پاکستان ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. قادر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا, ایٹ ونس کیا ہوا کہ 18th امینڈمنٹ اتنی زیر بحث آ گئی تب کہ جب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کی بھی تیاریاں ہیں؟ دیکھیے آئین کا آرٹیکل 239 یہ کہتا ہے کہ جب حکومتوں کے پاس 2/3 میجارٹی ہو, وہ 28ویں کیا 128 یا 1028ویں بھی لا سکتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں, دو رائے نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی 26ویں ترمیم ہو گئی ہے, 27ویں ہو گئی ہے, جہاں 2/3 میجارٹی حاصل تو حکومتوں نے کر دی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی مسودہ آئی نہیں ہے, کوئی بات آئی نہیں ہے سامنے, اور اس سے پہلے شور شرابہ کر کے تو یہ کیا مطلب پیغام دینا چاہتی ہے حکومت. اس سے پہلے بھی 27ویں ترمیم حکومت نے چھپا کے رکھا تھا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کر کے آپ سب کو اطلاع کر دی کہ ان پوائنٹ پہ ہم سے رابطہ کیا حکومت نے. اس کے بعد ہمارے سی سی کا اجلاس ہوا, اور اجلاس کے بعد ہم نے بتا دیے کس پوائنٹ پہ ایگری کرنا ہے, کس پہ نہیں کرنا ہے. جس پہ ایگری کرنا ہے حکومت نے اس پہ مان لیا, اور وہ ترمیم پاس ہو گئی ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ یہ 28ویں ترمیم کا کیا یہی موقع کی تلاش تھی جہاں یا گل پلازا میں جو نا لوگ جو نا وہ آگ جل رہی تھی, اور لوائقین اس کے وارثین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور سندھ حکومت لگی ہوئی ہے, مختلف ادارے لگے ہوئے ہیں, تو کیا یہی موقع دیکھ کے خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پہ بھاشن دینا تھا, اور اس کے بعد جا کے سالانہ سلالہ کہتے ہیں ان کا ذاتی بیان ہے. آپ مجھے بتا دو کہ ایک سینئر منسٹر کابینہ کے, ملک کے وزیر دفاع, اس کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے؟ کل میرے ساتھ ان کی اسٹیٹ منسٹر بیٹھی تھی, وہ ڈاکٹر مصطفیٰ علی صاحبہ, انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ہماری ریاست کی حکومت کا بیان ہے. رانا سلمان نے کہا نہیں جی اس کا اپنا ذاتی بیان ہے.
اور پھر اس کے بعد جا مصطفیٰ کے کمال کراچی صاحب میں نے بھی تو مصطفیٰ اسٹیٹمنٹ کمال دی ہے نا صاحب بھی اس کو رول نمودار ہو بیک گئے. کیا جائے. ہاں تو رول بیک کا اگر کر سکتے ہو, خواجہ آصف سے مخاطب ہوں, تو اگر آپ کے پاس 2/3 میجارٹی ہے تو کر ڈالے نا. یہ جا کے عام لوگوں کی طرح دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ آپ کے پاس 2/3 ہے تو ختم کرو. آپ کے اتحادی ہیں آپ سر, کے اندر دھمکیاں اس آپ کے کو کیوں آپ کے دیں گے؟ رول اتحادی ہیں آپ کے. آپ مجھے بتاؤ, خواجہ آصف سے پوچھے بلدیاتی نظام کے اوپر وہ جس طرح برس رہا تھا, بتایا نا آپ کے اپنے سیالکوٹ میں, آپ کے اپنے پنجاب میں 3 سال سے بلدیاتی انتخابات ہوئے, اور اس کے بعد ابھی اللہ اللہ کر کے جب الیکشن کمیشن کا پریشر آیا تو بھی بغیر میئر کے, یعنی کسی شہر میں کوئی میئر نہیں ہوگا. اس کے بعد جا کے اسلام آباد کو یعنی کیپٹل پاکستان کو 3 ٹکڑوں پہ تقسیم کر دیے. 3 میئر ہوں گے, 6 ڈپٹی میئر ہوں گے, یعنی بارگیننگ کے لیے باقی لوگوں کو دینے کی, تاکہ میئر ہمارا آ جائے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں پھر یہاں سے مصطفیٰ کمال بھی دوڑ پڑے, وہاں پنجاب اسمبلی سے الیکشن جو قرارداد ہے وہ پاس کرانا. آپ مجھے بتا دو کہ مصطفیٰ کمال صاحب جس حکومت کے سائے پہ یا جس کی سپورٹ پہ وہاں انہوں نے قرارداد پاس کری, قرارداد پاس کر, لیکن پہلے ان حکومت سے تو پوچھے کیا وہی ترمیم جو پنجاب اسمبلی میں یا پنجاب حکومت نے بنائے اسلام آباد کے لیے, کیا وہ تجویز دیں گے کہ کراچی میں بھی ایسی بنا لے سر کہ میں کوئی میئر نہیں ہوگا, حیدر صاحب سارے کے کے بھی ذرا سارے شامل ضلع گفتگو جونل کر لوں. ٹاؤن حیدر صاحب کو بھی کہا ٹرمینلز واپس آتا ہوں, آپ کے پاس طرف واپس آتا ہوں, ذرا حیدر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیں. حیدر صاحب مچ فور ٹائم سر. سر 18th امینڈمنٹ ایٹ ونس کہاں سے زیر بحث آ گئی؟ ہم دیکھ رہے تھے نئے صوبوں کی بات ہو رہی تھی, NFC ایوارڈ پہ بات ہو رہی تھی, بٹ ایٹ ونس آپ کی جماعت کی جانب سے یا مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے آنا کہ اس کو رول بیک ہی کر دیا جائے 18th امینڈمنٹ کو, کیا ضرورت پیش آ گئی سر؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ 18th امینڈمنٹ کا زیر بحث آنا گل پلازا کے واقعے نے 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140A کے امپلیمنٹیشن کو ایک بار پھر یاد کرا دیا ہے. جی, ورنہ تو یہ سانحہ گل پلازا سے پہلے 26ویں ترمیم کے دوران بھی زیر بحث آئی تھی, اور 27ویں ترمیم میں تو یہ آلموسٹ انکلکیٹ ہو گئی تھی, شامل ہو گئی تھی. بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے آخری وقت میں زور لگا کر اس امپلیمنٹیشن فیز کو 140A کے ایک آئینی ترمیم جو ہوئی تھی اس ترمیم کو امپلیمنٹیشن فیز پہ ایک بار پھر نہیں جانے دیا. اوکے, پھر خیر وزیر اعظم صاحب نے کھڑے ہو کر آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی کہ بھائی کابینہ میں تو اپروو ہو چکی تھی وہ امپلیمنٹیشن کلاز 140A کی, مگر باوجود وہ شامل نہیں ہو سکی, اور وہ وجوہات انہوں نے آن دا فلور آف دی ہاؤس نہیں بتائیں, مگر بعد میں آف دا ریکارڈ ڈسکشن میں چیز سامنے آئی. اچھا چلیے وہ ہو گیا, نہیں ہو پائی, اور وزیر اعظم نے وعدہ فرمایا کہ 28ویں ترمیم میں آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن کلاز لے کر آئیں گے, یعنی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورے پاکستان میں مضبوط مقامی حکومتوں کا قیام آ جائے گا. اب یہاں ہو جاتا ہے سانحہ گل پلازا. سانحہ گل پلازا ہوتا ہے تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کسی بھی واقعے میں یا سانحے میں خدا نخواستہ 3 فیزز ہوتے ہیں. پہلا فیز کہلاتا ہے ریسکیو, دوسرا کہلاتا ہے ریلیف, بالکل ٹھیک اور ہے, تیسرا کہلاتا ہے ریہیبلیٹیشن. جی, ریسکیو کا فیز سب سے پہلے آتا ہے. ریسکیو کا فیز آپ نے دیکھ لیا کہ سانحہ گل پلازا کے نتیجے میں جب ریسکیو آپریشن انیشیٹ کیا گیا تو وہ کچھ بھی ریسکیو نہیں کر پایا. نہ وہاں آگ بجھی, نہ دکانیں بچیں, نہ مال و اسباب بچا اس میں, یہاں تک کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق کم و بیش 200 افراد زندہ جل کر خاکستر ہو گئے. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی, اور ظاہر ہے کہ ابھی تک جو آگ لگی ہے اس میں جب ہم ریسکیو میں کامیاب نہیں ہو پائے تو سندھ حکومت ہو یا کراچی کی ایڈمنسٹریشن ہو, میئر کراچی ہو, یہ اس وقت الزام یہ ہے کہ ان کی سنگین جو غفلت تھی اس بنیاد پر اس واقعے نے سانحے کا روپ اختیار کر لیا. اچھا دوسری طرف اب ہو یہ رہا ہے کہ وہی کراچی ایڈمنسٹریشن, وہی میئر, وہی کمشنر, وہی ڈپٹی کمشنر, وہی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, وہی CM سندھ اب اس واقعے کی تحقیقات بھی کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو الزام کی زد پر ہو کیا وہ کبھی خود تحقیقات کر سکتا ہے؟
نہ آئینی طور پہ کر سکتا ہے، نہ قانونی طور پر کر سکتا ہے، نہ ہی اخلاقی طور پر کر سکتا ہے. ایک تو ریسکیو کا فیز برباد ہو گیا، دوسرا تحقیقات بھی آپ کو خود ہی کرنی ہے. جب یہ ساری باتیں سامنے آئیں، اوپر سے 18 سال کی آپ کی جو بلا شرکت غیر حکومت میں کراچی کا یا پورے سندھ کا حال ہوا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جب ایسی صورتحال سامنے آتی ہے تو لوگوں کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پورے پاکستان میں اور بالخصوص کراچی میں ایک مضبوط مقامی حکومت ہوتی تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. اور ظاہر ہے کہ 18 سال میں جو کراچی کی شکل ہوئی ہے، نہ روڈیں، اس کی کوئی ایک روڈ سلامت نہیں ہے، پانی کی ایک بوند حیدر کا بھائی اضافہ پتہ ہے نہیں ہوا. افسوس کا مقام پتہ ہے کیا ہے کہ آپ تمام لوگ وفاقی حکومت میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایشوز آپ لوگ بیٹھ کر وہاں کابینہ میں آپ کے وزراء یا نیشنل اسمبلی کے فلور کے یہ ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگ ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ ایک گل پلازا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 18ویں آئینی ترمیم ہو جائے یا بلدیاتی نظام ہو جائے، انڈر ڈسکشن آ جاتا ہے. میرے بھائی، جب 27ویں ترمیم ہو رہی تھی اور ہم نے اس کا امپلیمنٹیشن کا بل پیش کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے کنوینس کیا اپنے بڑے اتحادی کو جو پی ایم ایل این تھا. جی پی ایم ایل این نے ساری بات تسلیم کر لی، بلکہ یہاں تک کہ وہ اپنی سندھ پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد یونینیمسلی پاس کرا لی. انہوں نے کے پی کے نے پاس کرا لی. آ کے جب ہمارے اتحادی پیپلز پارٹی سے بات کرنے گئے تو وہاں پیپلز پارٹی نے روڑا اٹکا دیا. اب جو یہ صورتحال ہے، جب اب چلیے ٹھیک ہے روڑا اٹکا دیا، نہیں ہو پایا امپلیمنٹیشن کلوز کا اضافہ، مگر اب جب بھی ایسے واقعات ہوں گے یہ ہانٹ کریں گے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو نا. اب لوگ اسی بات کو کریں گے. جو آپ نے بات فرمائی وہ بالکل ٹھیک تھی اور ہوا بھی ایسے ہی تھا کہ سب سے بات کی گئی تھی، مگر پیپلز پارٹی ماننے کو تیار نہیں تھی. جب ماننے کو تیار نہیں تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مضبوط مقامی حکومتوں کا نظام نہیں دیکھنا چاہتے پاکستان میں. سر جب وہ ویسے تو نہیں دیکھنا یہ چاہتے الزام ایک اور جماعت کے اوپر بھی ہے کہ وہ بھی بلدیاتی نظام میں تو بلیو نہیں کرتے. کراچی اور پورا سندھ اسی طرح برباد ہوتا رہے گا. پہلے آر جے مال ہوا تھا، پھر عائشہ منزل ہوا تھا، پھر اب یہ ہوا ہے، پھر کوئی ثانیہ ہوگا، پھر یہی 18ویں ترمیم اور پھر یہ 148 کلوز جو ہے یہ ان کو ہانٹ کرے گی، یہ ان کو راتوں کو خواب میں آئے گی. مندوخیل صاحب، یہ تو فیکٹ ہے کہ میئر بھی آپ کا، صوبائی حکومت بھی آپ کی، مرکز میں آپ شراکت داری آپ کی گورنمنٹ میں، اور آج 7 روز گزر گئے ہیں اور ابھی تک اطلاعات کیا ہیں کہ ریسکیو آپریشن تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا. سر بڑے افسوس کی بات ہے. دیکھیے تھوڑا سا حیدر عباس رضوی صاحب نے بہت سارے سوالات چھوڑے تو مجھے اس کو 1 بائی 1 جواب دینے کے لیے ٹائم چاہیے. جی پلیز. سنگین غفلت کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ اسی روڈ پہ فائر بریگیڈ کا آفس ہے، 10:26 پہ وہاں اطلاعیے اور 10:35 پہ گاڑیاں پہنچی، جو کہ دیر سے پہنچی ہے، 15 منٹ بھی دیر ہے، 9 منٹ بھی دیر ہے، کیونکہ 2 منٹ کا راستہ ہے، چونکہ گرین لائن بن رہا ہے اس وجہ سے رکاوٹ ہوگی. اس کے بعد وہ پلازے کے کچھ 26 گیٹ بتا رہے، 27 گیٹ وہ سارے کے بند تھے، 2 کھلے ہوئے تھے. صرف کچھ دکانداروں کو پتہ تھا یہ انٹرویو آ رہا ہے کہ اور بند تھا. چھت پہ گاڑیاں محفوظ تھی، چھت پہ چڑھنے کے لیے لوگوں نے گیٹ توڑنے کی کوشش کی، گیٹ خود ان کا صدر میرے ساتھ وسیم بادامی والے شو میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بولا میں نے فوراً کے الیکٹرک کو فون کر کے بجلی بند کرا دی. یہ اس کے علاوہ کہ وہ 20 لاکھ لے رہے، 1 کروڑ لے رہے، جتنے بھی لے رہے وہ فنڈ، وہاں آگ بجھانے سے نمٹنے کا کوئی چیز نہیں تھی. اسی وجہ سے سندھ حکومت نے پہلے ہی ہمارے ناصر حسین شاہ نے آفر کیا آئیے جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ تو اس ثانیے سے متعلق ہے. اب اس ثانیے سے پہلے بہت ساری ثانیات اور بھی ہوئے، لیکن حیدر عباس رضوی نے جو بات کی ہے تو بلدیہ ٹاؤن کا نہیں کی ہے، جہاں بطن نہ دینے کی صورت میں 259 مزدوروں کو تالا لگا کے زنجیروں سے کیمیکل ڈال کے آگ لگائے. اور یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں. اس کے بعد جا کے مصطفیٰ کمال صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، بلوچستان میں دہشت گردوں کو معافی مل سکتی ہے تو ہمارے لوگوں کیوں نہیں. باقاعدہ انہوں نے وکیل بھی انہوں نے کر کی دی، جو لوگ سزا ہوئی ہے اس کا اپیل چل رہی ہے. اور ان کا کراچی کمیٹی کا صدر حماد صدیقی بڑا مشہور آدمی تھا، وہ اس کیس میں آج بھی مفرور ہے، اور اس کے لیے مصطفیٰ کمال جو ہے نا وہ یہ لابنگ کر رہے ہیں اس کو لائے جائے وغیرہ وغیرہ سارے. یہ ریکارڈ کی باتیں، میں زبانی باتیں نہیں کر رہا ہوں. اچھا اس کے بعد
حیدر عباس رضوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تحقیقات پہ بالکل جو ناصر حسین شاہ صاحب نے بات کی ہے، آئیے وہ مطالبہ کر لے، جوڈیشل کمیشن بنا لے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج پر. کیوں آپ وفاقی حکومت سے تحقیقات؟ کیونکہ وفاقی حکومت اس پاکستان کا نہیں ہے، وہ سندھ کا اس کو کوئی حق نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو حیدر عباس رضوی 18 سال بلا غیر شرکت، او بھائی خدا کو مانو، آخری 7-8 سال سے پہلے جو کہ آپ وفاقی حکومت کے حصے ہو، اس سے پہلے 10 سال تو آپ سندھ حکومت کے ٹاپ کی وزارتیں، بلدیات، آپ کا داخلہ، آپ کا انڈسٹریز، آپ کا ایجوکیشن، آپ کا جو نفسیات، یہ سارے آپ کے پاس تھے. اور اس سے پہلے 30 سال مختلف ڈکٹیٹرز کے ساتھ، جمہوری حکومتوں کے ساتھ آپ کی حکومت رہی ہے. اور جس دنوں میں یہ نقشے پاس ہوئے، پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی، سندھ حکومت کا میئر نہیں تھا. قادر بھی ایک سوال اور لے لیں پلیز، پر جو حیدر بھائی کی طرف جانا ہے. یہ این ایف سی ایوارڈ پہ آپ لوگ متفق ہو گئے؟ آپ پی ایم ایل این کے وزراء سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے اوپر پیپلز پارٹی سے معاملات ہمارے تقریباً طے پا گئے. تو جو تقریباً کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو بولو لا دو. اگر آپ کے بقول تقریباً، اور یہ سارے، میں کہتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، خواجہ آصف میں نے یونیورسٹی منظور کرائی میرے اور مصطفیٰ کمال صاحب اور شہباز شریف کے حلقے کا، تو وہاں وہ نہیں دیے، کہہ رہے جاؤ اپنی صوبے سے کراؤ. تو یہ تو حال ہے اب ان وزیروں کا. آپ کیا بات کریں گے؟ ہر مرتبہ وہ سینئر وزیر بھی ہوتے ہیں، ہر مرتبہ الیکشن بھی جیتے ہیں، وہ تو خود منہ سے تسلیم کرا ہائبرڈ نظام کے تحت ہے. حیدر بھائی یہاں پر ایک ہی سوال جاتے جاتے فرمائیے گا کہ ایک سٹیٹمنٹ این ایف سی کے اوپر آتی ہے، ایک 28th امینڈمنٹ کے ساتھ 18ویں یعنی ترمیم کو جوڑا جاتا ہے. کیا یہ کوئی گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہے ایٹ دس مومنٹ کہ 28th امینڈمنٹ میں کیا کیا لے کے آنا ہے، اس سے پہلے ری نیگوشیٹ کر لیا جائے سب کچھ؟ دیکھیے 28ویں ترمیم جو متوقع ہے جی، اس کا کوئی مجوزہ نکات ابھی تک کم از کم ہمارے پاس تو نہیں ہے. اوکے، اگر وہ کہیں اور ڈسکس ہو رہے ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا، مگر اس متوقع ترمیم کے مجوزہ نکات ہم نے نہیں دیکھے ہیں. ہم تو اپنی سی کوشش کر سر رہے ہیں 26ویں اور 27ویں کے دیکھے تھے آپ نے؟ 26ویں اور 27ویں کے بھی آخری وقتوں میں ہمیں ملے تھے، There you go. مگر 27ویں ترمیم میں ہم اتنے ضرور ساتھ تھے کہ ہم مسلسل یہ کوشش کر رہے تھے کہ آرٹیکل 140A کی جو امپلیمنٹیشن کلازز ہیں اس کو پارٹ بنا لیں، اور آخری حد تک ہم کامیاب بھی ہو گئے تھے اس میں. ہاں، لیکن سر نہیں نہ بن سکا وہ، نہیں امینڈمنٹ میں پاس تو نہیں ہو سکا نا، فردر آپ اس کو ٹیک آن تو نہیں کر سکے. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم تو ایک نقطہ اٹھا کے گھوم رہے تھے جو ہم 2008 سے گھوم رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے پاکستان کے عوام کو ایک مضبوط مقامی حکومت دے دو. مگر یہ بڑی سیاسی جماعتیں چاہتی نہیں ہیں کہ عوام کو جو ہے اصل اختیار مل سکے. ظاہر ہے پھر ان کی حکومتیں کمزور پڑ جائیں گی نا اگر عوام مضبوط ہو گئے. حیدر بھائی آپ کا شکریہ، قادر مندوخیل صاحب آپ کا شکریہ، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. یہ ایک نئی بحث کا، اور یہ بحث بہت ہیلدی بحث ہے. بلدیاتی نظام جو ہے، میں تو کم از کم اپنی ذات کی حد تک میں بہت بڑا سپورٹر ہوں بلدیاتی نظام کا کہ یار نیچے تک پاور جانی چاہیے. عام آدمی کا جو ووٹ ہے اس کا امپیکٹ اس کو ڈائریکٹلی اپنے چیئرمین یونین کاؤنسل کے لیول کے بندے سے جا کے بات کر کے نظر آنا چاہیے کہ بھائی آئی ووٹڈ فار ہم، میرے محلے کی بتی خراب ہوئی تو میرا چیئرمین یونین کاؤنسل میرے ساتھ کھڑا ہوا، اس نے اسی ٹائم پہ ٹھیک کروانے کی ذمہ داری لی. سو اس لیول کی پاور ڈیولیوشن جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے ڈیموکریسی کے اندر، اور یہ ایک ہیلدی بحث ہے کہ مقامی حکومتوں کے اوپر اب شکر الحمدللہ پاکستان میں دوبارہ سے بات کی جا رہی ہے. اینی ویز اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جو بھی ہو آپ کے میری بہتری کے لیے ہو، کاز میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میرا مدعا تو آپ، میں، یہ قوم اور ریاست پاکستان اور پاکستان ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.